वेलकम टू माय चैनल जी लिंक्स। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और उसके साथ लगे बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें ताकि मेरी वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज हम सबक नंबर 2 तश्कील पाकिस्तान को कंटिन्यू रखेंगे। कल जो पिछला लेक्चर था हमारा वो इकबाल के अशार तक था, तो आगे हम जो नेक्स्ट पैरा है उसको पढ़ने से पहले मैं आपको ये यकीन दिला दूँ कि चूँकि मुसन्निफ़ ने अपनी काविश से तहरीक पाकिस्तान को एक इंतहाई मुख्तसर एक सबक की सूरत में लिखने की कोशिश की है, तो चूँकि ये तहरीक कोई छोटी तहरीक नहीं थी तो इसलिए उसने जगह जगह हल्का हल्का सा टच वाक़यात को दिया है, इसलिए उन वाक़यात को थोड़ा सा ब्रीफ़ करना पड़ता है। आप जो है ज़रा तवज्जो से इसको सुना करें कि एक लाइन में जो बात की गई उसमें एक वर्ड में एक लफ्ज़ में जो बात की गई वो दरअसल एक पूरी कहानी है, तो इसको जो है ज़ाहिर है वाज़ेह करना पड़ता है, और जो इस चैप्टर में एक दफ़ा रीडिंग करने से उसकी वजाहत नहीं होती। ज़रा गौर से इसको सुना। हमारा आज का पैरा है कि अपने रहनुमाओं की पुकार सुनकर मुसलमान कौम तरक्की की राह पर कुछ चलने तो लगी। कुछ जो हम रहनुमाओं का ज़िक्र करते हैं, सर सैयद के साथी और जो उस वक्त सरगर्म थे, उनकी कोशिशों से कुछ न कुछ फ़र्क तो पड़ा, लेकिन ऐसे जैसे जा बजा ठोकरें खाते हुए, मतलब रुकावट कुछ बेदिली से कुछ दिल के साथ, मतलब पूरी तरह उस तरक्की के राह पर गामज़न ना हुए। माशी हैसियत से वो अपने हमसायों से कहीं पीछे रही। हमसायों से मुराद बाकी कौमों से वो पीछे रही इसलिए कि उसको दो मुज़ाहमतों का सामना था, और एक थी अंग्रेज़ और एक कौम और एक हिंदू कौम। तलीमी हैसियत से वो ज़रूर कुछ बढ़े, जिसमें अलीगढ़ का किरदार वाज़ेह है, सर सैयद की कोशिशें, उसके रुफ़का की कोशिशें वाज़ेह हैं, उसमें तो कुछ न कुछ वो आगे बढ़े, लेकिन फिर भी पसमानदा रही। मतलब इतना इसको हम तरक्की याफ्ता नहीं कह सकते, बल्कि पीछे ही रही। अलबत्ता अपनी कौमी ज़बान व अदब को उसने बावजूद अपनी इन्हितात के खूब चमकाया। इन्हितात कहते हैं ज़िवाल को, कि वो ज़िवाल में थे, लेकिन उन्होंने अपने अदब को आगे किया, अपनी कौमी ज़बान को आगे किया। ये काविशें ज़रूर हुई। उर्दू इल्म व अदब और सहाफ़त को तरक्की हुई, और मुल्क में जा बजा उर्दू की इल्मी व अदबी अंजुमनें फैल गईं। ये बहुत अहम प्रोग्रेस थी जो इनके दरमियान नज़र आई। अलीगढ़ कॉलेज जो एक स्कूल की सूरत में क़यादत ने कैम किया था, बाद में कॉलेज बना। अब वो 1920 में यूनिवर्सिटी के दर्जे तक पहुंच गया। इसको जो है इस कॉलेज को, इस तारीख़ को भी अंडरलाइन कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव है। और मिन जुमला मजमूई तौर पर हैदराबाद दक्कन की दूसरी तरक्यात के हैदराबाद दक्कन जो स्टेट थी, रियासत, उसकी जहाँ दूसरी उसके अंदर तरक्कियाँ जो सामने आईं, वहाँ एक बहुत बड़ी तरक्की ये थी कि जामे उस्मानिया का शानदार इदारा कैम हुआ। जामे उस्मानिया हैदराबाद दक्कन में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी ये कैम हुई, और मुतमद्दिन ज़िंदगी के अक्सर शोबों में मुसलमान दूसरों से पीछे ज़रूर थे, इसमें कोई शक नहीं था कि हम ये कुछ इदारों के बनने से हम कहें कि मुसलमान सबसे आगे चल रहे थे, अभी पीछे तो थे, लेकिन ये बात उन पर और दूसरों पर ज़ाहिर हो गई थी कि जब भी और जहाँ भी वो बढ़ने की कोशिश करें तो वो दूसरों से हेटे नहीं रहते। यानी वो लैसल इंसान इल्ला मासा की जो बात है कुरान पाक की, उसके मुताबिक चूँकि कोशिश कर रहे थे, और उनकी कोशिशों से ये बात वाज़ेह हो चली थी ज़ुबान व अदब की तरक्की से, कि अगर मुसलमान कोशिश करें तो दूसरे कामों से पीछे नहीं रहते। तो अलबत्ता बावजूद इन सब तरक्कियों के ये अमर अज़हर में शम्स था,
سورج کی طرح عیاں، سورج کی طرح ظاہر، یعنی یہ بات جو تھی وہ بالکل واضح تھی کہ جب تک قوم سیاسی حیثیت سے مضبوط و متحد نہ ہوگی اس کی ساری روایات عکارت جائیں گی، یعنی سیاسی ہونا بھی ضروری تھا۔ اس وقت مسلمان چونکہ ہر طرح سے زوال کا شکار تھے، تو یہاں یہ امر قابل ذکر ہے اور یہ وضاحت کرتا ہے مصنف کی، یہ وضاحت ہو چکی تھی، یہ بات ہمارے اوپر کھل چکی تھی کہ جب تک ہم سیاسی حیثیت سے مضبوط نہیں ہوں گے اس وقت تک ہماری ساری جو روایات ہیں، جو ہماری کہانیاں، جو کچھ ہم بیان کر رہے ہیں، یہ سب کا سب فضول جائے گا۔ عکارت کا معنی فضول، اور اس کے سارے ارادے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ بات تھی کہ حکمرانوں کے سامنے بیٹھنا، اس کے سامنے بات کرنا، ایسی کوئی جماعت ہمارے پاس تھی نہیں، ایسی کوئی نمائندگی ہمارے پاس تھی نہیں، اس لیے یہ بھی ایک بہت بڑی رکاوٹ تھی۔ اب جو ہے اگلے پیرے میں مصنف نے بات کی ہے کہ مسلمانان ہند کی جدید سیاسی زندگی کی داستان یہ ہے کہ انڈین نیشنل کانگریس کے قیام کے بعد، اس کا ذکر ہم نے پہلے کیا تھا، انگریزوں نے ہندوؤں کی یہ جماعت تشکیل دی تھی اور اس کا نام تھا انڈین نیشنل کانگریس کے قیام کے بعد اگرچہ سر سید علی گڑھ میں مسلمانوں کے سیاسی حقوق کے تحفظ کے لیے قدم اٹھایا، لیکن بالعموم عام طور پہ اس کی قومی سیاست یہی تھی کہ مسلمان ملکی سیاست سے الگ تھلگ رہیں، کیونکہ ابھی بنیاد مضبوط کرنا تھی، ابھی مسلمانوں کو سیاست سے دور رکھنا تھا، ابھی مسلمان جو ہیں وہ اس قابل نہیں تھے، علمی لحاظ سے اور ادبی لحاظ سے مسلمان کمزور ہو چکے تھے، پہلے وہ اپنے علم و ادب کو ترقی دیں، اس کے بعد وہ سیاست میں آئیں، اور پہلے مغربی علوم کے حصول سے اپنی قوم کی حالت کو درست اور مضبوط کر لیں۔ مگر 20ویں صدی کے شروع سے ایشیا اور اس کے ساتھ ہندوستان میں صورتحال دگرگوں ہونے لگی۔ جو ہی 20ویں صدی کا آغاز ہوا تو ہندوستان میں حالات خراب ہونے لگے۔ کیسے کہ جاپان کی فتح سے ہندو میں جذبہ قومیت ابھرا، ان کو بھی خیال آیا کہ ہم جو ہے ابھی اپنی قوم کے لیے وہ خاص کام نہیں کر رہے جتنا دوسرے لوگ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس جذبے کو ابھارا، اور اس کی وہ سامنے کیسے بات آئی کہ ایک مثال اس میں دی ہے اس نے تقسیم بنگال کی۔ تقسیم بنگال جو ہے یہ 1905 میں اس مجبوری سے کی گئی، کیونکہ بنگال بہت بڑا صوبہ تھا اور انتظامی امور میں مشکلات پیش آ رہی تھیں، اس صوبے کو سنبھالنا مشکل تھا، چنانچہ انگریزوں نے اسے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ مشرقی بنگال، اس میں مسلم اکثریت تھی، اور دوسرا جو حصہ تھا مغربی، اس میں ہندو اکثریت تھی۔ جہاں مسلمانوں کی اکثریت بن گئی اس میں ملازمت ملنا شروع ہوئی اور دیگر معاملات میں بھی مسلمانوں کو فوائد پہنچے، ملازمتیں اور برتری بھی ملی۔ اس پر ہندو سیخ پا ہوئے غصے میں آ گئے اور ان کو یہ بھی جو ہے منظور نہیں تھا اس کے احتجاج پر، اور ان کی خوشنودی کے لیے انگریزوں نے تقسیم کو ٹھیک 6 سال بعد یعنی 1911 میں منسوخ کر دیا، دوبارہ ایک صوبہ بنا دیا۔ اردو، اچھا یہ بات تو مسلمانوں کی آنکھوں کے سامنے تھی کہ اب تھوڑا سا فائدہ بھی مسلمانوں کا ہندوؤں کو منظور نہیں ہے، تو ظاہر ہے اس سے کچھ اور بھی ان کے ذہن میں یہ باتیں آئیں کہ اب ہمیں پیچھے نہیں رہنا، اب ہمیں اپنے حقوق کی تگ و دو کرنا ہے۔ اچھا اس کے بعد اردو ہندی جھگڑے کی بات کرتا ہے کہ ایک تو علاوہ ازیں اس نے کہا اس کے علاوہ اردو ہندی جھگڑے کے سلسلے میں یو پی کی حکومت نے، اتر پردیش کی حکومت نے علی گڑھ کے تعلیمی ادارے کو اس نیم مسئلے میں دخل دینے سے حکماً روک دیا۔ اب بات ہے اردو ہندی تنازع کی، اردو اٹیچ ہے مسلمانوں سے، اور جب اردو ہندی تنازع ہوتا ہے تو گورنمنٹ جو ہے روک دیتی ہے کہ جی اس طرح علی گڑھ جو ہے اس سے باز رہے۔ اور دیکھیں اس کا حوالہ میں آپ کو تھوڑا سا وضاحت کر دوں کہ انتھونی میک ڈونالڈ نے بہار میں جہاں وہ کلکٹر تھا ہندی زبان کو قانوناً رائج کر دیا، اور جب وہ یو پی کا گورنر بنا
تو وہاں پر ہندی قانوناً رائج کی۔ اب اس پر مسلمانوں نے احتجاج کیا چونکہ ان کی اپنی زبان دب رہی تھی، اور خاص طور پہ نواب محسن الملک اس وقت علی گڑھ کے کالج کے سیکریٹری تھے، انہوں نے احتجاج کیا، مگر گورنر نے کالج کی امداد بند کرنے کی دھمکی دے دی کہ ہم گورنمنٹ جو ہے وہ علی گڑھ کالج کی کسی قسم کی کوئی مدد نہیں کرے گی۔ مجبوراً انہوں نے خاموش رہنا پڑا، اور یہ دو باتیں مسلمانوں کے سامنے آ گئیں۔ اب دیکھیں نیکسٹ جو ہے اس نے جو باتیں کی ہیں نیکسٹ کہ دسمبر 1906 میں مسلم لیگ قائم ہو گئی، انڈر لائن کیجیے گا، اور آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے لیے جب یہ دو واقعات ہوئے تو ان کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ اگر زندہ رہنا ہے تو مدنی اور سیاسی حقوق لینے ہیں تو اپنی جماعت بنانا ہوگی، لہٰذا 1906 میں مسلم لیگ قائم ہو گئی۔ اس کو بھی انڈر لائن کرنے آبجیکٹو ہے۔ 1909 کی اصلاحات میں مسلمانوں نے جداگانہ انتخابات کا اہم حق حاصل کر لیا۔ یہ ہے فائدہ سیاسی جماعت بنانے کا کہ 1909 میں ان کو یہ حق مل گیا جداگانہ انتخابات کا، اور یہ جداگانہ انتخابات سے مسلمانوں کو ظاہر ہے ایک بہت پرانا مطالبہ تھا ان کا جو پورا ہو گیا۔ اس کے بعد نیکسٹ بات کرتے ہیں وہ کہ پھر تقسیم بنگال کی تنسیخ جو ہوئی تھی، اور جنگ بلقان و طرابلس 1912 میں جب مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ ان کے قومی اور بین الاقوامی حقوق حکومت برطانیہ کے ہاتھ میں محفوظ نہیں رہ سکتے۔ اب دو باتیں اس میں ذکر اور آئی ہیں، ایک تو پہلے ہم نے ڈسکس کیا کہ تقسیم بنگال ہوئی، پھر تنسیخ ہوگی، اس کی منسوخی ہوئی، اور اس کے بعد دو باتوں کا کرتے ہیں ذکر، جنگ بلقان و طرابلس۔ اب جنگ بلقان و طرابلس جو ہے، دیکھیں جنگ بلقان و طرابلس کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بلقانی ریاستیں جو ہیں البانیہ، بلغاریہ وغیرہ ایک زمانے میں سلطنت عثمانیہ میں شامل تھیں۔ سلطنت عثمانیہ جس کا ہیڈ کوارٹر ترکی تھا اور اسلام کی بہت بڑی اسٹیٹ تھی، اور یہ ان میں شامل تھی۔ ترکوں کو زوال آیا تو یہ علاقے ان کے ہاتھ سے نکل گئے۔ اب طرابلس جو کہ لیبیا میں ہے، ترکوں کے سلطنت میں یہ بھی شامل تھا۔ اس پر اٹلی نے 1912 میں حملہ کر دیا۔ مقامی مسلمان بے سر و سامان تھے، ان کی اتنا تیاری نہیں تھی، اور لیکن پھر بھی اسلامی جذبہ تھا، وہ بے جگری سے لڑے۔ بانگ طلا کی نظم فاطمہ بنت عبداللہ آپ نے پڑھی ہوگی، اس میں جو ہے وہ اقبال نے ایک نوعمر فاطمہ کا ذکر کیا اس جنگ کے حوالے سے، جو ایک شہادت کے جذبے سے سرشار وہ اس میں حصہ لے رہی تھی۔ تو یہ اس نے تذکرہ کر دیا کہ یہ جنگیں بھی ہوئیں، تو اس وقت چونکہ سامنے پھر برطانیہ تھا، تو ترکوں کو جب شکست دیکھی انہوں نے، تو مسلمانوں کو یہ اور باور ہو گیا اور یقین ہو چلا کہ اب بہت مشکل ہے، اور یہ چونکہ کنٹرول ہندوستان میں برطانیہ کا چلا آ رہا ہے اور برطانیہ ہی اس کا حکمران ہے، تو ان سے ہمارے محفوظ جو حقوق ہیں وہ محفوظ نہیں رکھ سکتے۔ انہوں نے ہندوستان کے لیے سیلف گورنمنٹ کا مطالبہ کر دیا، سیلف گورنمنٹ کا، اور سیلف گورنمنٹ وہی انڈیپینڈنسی کہ ہمیں خود مختار بنایا جائے۔ یہاں پہ خود مختار طرز حکومت کے قیام کو اپنے مطالبوں میں انہوں نے شامل کر لیا۔ اسی طرح بھی اشارہ ہے کہ میثاق لکھنؤ میں کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان معاہدہ ہوا، اور یہ معاہدہ ہندو مسلم اتحاد کی پہلی کامیاب کوشش تھی، کیونکہ مطمع نظر ان کا تھا ہندوستان سے آزادی حاصل برطانیہ سے آزادی حاصل کرنا، اس لیے یہ دونوں مل گئے، اور یہ سب سے پہلی کوشش تھی جو کامیاب ہوئی۔ اس کے بعد دیکھیں کہ نیکسٹ ہمارا جو اس سے پیرا ہے کہ جنگ عظیم اول نے ہندوستانیوں کے دل میں حرکت پیدا کی، اور کانگریس اور لیگ میں میثاق لکھنؤ ہوا، یہ تو ہم تذکرہ کر چکے ہیں۔ اب جس کی وجہ سے برطانیہ 20 اگست 1917 کو یہ اعلان کرنے پر مجبور ہو گیا، انڈر لائن کیجیے گا اس کو، آبجیکٹو ہے کون سا اعلان،
کہ ہندوستان کو بتدریج خود اختیاری حکومت دی جائے گی، اور یہ اس وقت کا معاملہ ہے جب یہ جنگ عظیم جو ہے جاری تھی، تو اس میں مجبوراً اس نے کہا کہ دو قوموں کو جو ہے اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے شاید اس نے چال چلی کہ ہم جو ہے برطانیہ جو ہے ہندوستان کو خود مختاری دے دے گا۔ تو جب ختم ہوئی جنگ کہ برطانوی حکومت نے ہندوستان سے طوطے کی طرح آنکھیں پھیر لی، طوطے کی طرح آنکھیں پھیرنا، بے وفائی کرنا، معاہدوں سے مکرنا۔ اس نے جو محاورہ استعمال کیا ہے کہ جیسے ہی ختم ہوئی اس نے کہا شاید جیسے اس نے یہ بات ہی نہ کی ہو، اور ظالمانہ قوانین نافذ کرنے کی ٹھان لی کہ اب جو ہے دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے لوگ کس طرح آزادی مانگتے ہیں، کس طرح خود اختیاری مانگتے ہیں۔ 1919 اور یہ 1919 کی بات ہے، ادھر یورپ میں ترکی کے حصے بکھرے کرنے کی سازش شروع ہو گئی کہ ترکی اتنی بڑی اسٹیٹ ہے، اور یہ جو دیکھیں نا کہ مجبوراً ایسے ہوتا ہے کہ جب یہ جو کرسچنز اور یہودی لابیز ہیں ان کو یہ بات قطعاً پسند نہیں ہے کہ ترکی جو ہے وہ اتنی بڑی اسٹیٹ جو مسلمانوں کی نمائندہ ہے یہ برقرار رہے۔ اس لیے میں تھوڑا سا آپ کو ترکی کی اسٹیٹ کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ ترکی اس زمانے میں سلطنت عثمانیہ یا خلافت عثمانیہ کہلاتا تھا، اور یہ بڑے وسیع رقبے پر مشتمل تھا۔ اس میں موجودہ سعودی عرب، عراق، غالباً اردن، شام، لیبنان، فلسطین، اسرائیل اور لیبیا تک کے علاقے شامل تھے۔ اتنی بڑی سلطنت تھی، اور وہ بھی مسلمانوں کی، یہود و نصارہ کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ انہوں نے اس کے حصے بکھرے کرنے کی سازش شروع کر دی، اور وہ کامیاب بھی ہوئے۔ اور جس اس وقت کا واقعہ یہ جلیانوالہ باغ کا جو خونی ثانیہ پیش آیا تھا، اس کے بعد پنجاب میں بھی مارشل لا لگا دیا، تو برطانیہ اب اہل ہندوستان کے ساتھ کسی رعایت کی طرف گامزن بالکل نہیں تھا۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیں جب یہ ترکی کی بات آتی ہے اور اس کو حصے بکھرے کرنے کی کاوشیں جو ہیں وہ شروع کر دیں، ادھر علی برادران یعنی محمد علی جوہر اور شوکت علی جوہر جو علی برادران کے نام سے مشہور تھے، انہوں نے جو تحریک شروع کر دی۔ ایک تو ترکی کے حصے نہ کرنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے، اور دوسری بات عدم تعاون کی زبردست تحریک شروع ہو گئی۔ 1920 انڈر لائن کیجیے گا، اس میں اس تحریک کا ختم ہونا تھا۔ اچھا، یہاں ذکر آتا ہے گاندھی کا لفظ استعمال ہوا، صرف پورا نام نہیں لکھا گیا۔ یہ گاندھی جو ہیں یہ ان کا پورا نام تھا موہن داس کرم چند، آپ نے کہیں پڑھا ہوگا۔ گاندھی کا پورا نام تھا موہن داس کرم چند۔ اچھا، یہ ہندو کے بہت معروف رہنما گزرے۔ انہوں نے کچھ عرصہ افریقہ میں بھی گزارا، اور ہندوستان میں 1915 میں آیا تھا یہ، اور آ کے اپنی قوم کے لیے آزادی کی تحریک میں اس نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا تھا، اور اس میں اس نے انگریزوں کے خلاف جو علی برادران کر رہے تھے تحریک کے خلاف عدم تعاون، ترک موالات کی تحریکیں، یہ اس کے اندر شامل ہو گیا۔ اور لیکن وہاں بھی ان کے مسلمانوں کی طرح کے حالات کہ 1948 کو ایک جنونی ہندو نے اس کو قتل کر دیا، مار دیا۔ اور یہ بہرحال علی برادران اور گاندھی ان تمام تحریک میں ایک دوسرے کے معاون رہے، اور آزادی ہند کے زبردست داعی تھے، حمایتی تھے، دعوے دار تھے۔ جوہر بہترین مقرر اور بلند پایہ شاعر، اعلیٰ درجہ کے صحافی ہیں، اور اس طرح شوکت علی بھی علی گڑھ کالج کو یونیورسٹی بنانے کے لیے تندہی سے کام بھی انہوں نے کیا تھا۔ تو یہ دونوں بھائی جو ہیں یہ انگریز کی قید میں بھی رہے، جو سامنے مخالف آئے گا اس کو اگلے بخشیں گے تو نہیں۔ تو بہرحال جی یہ تو ایک تھوڑا سا اس کا اشارہ ہے اس کی طرف۔ اس میں انہوں نے کہا کہ کچھ ہندو لیڈروں نے آگے دیکھیں کہ شدھی اور سنگھٹن کی اشتعال انگیز کاروائیوں سے، شدھی اور سنگھٹن، شدھی جو ہے یہ شردھانند ایک انگریز ہے، ہندو شردھانند سوامی جی، اس نے تحریک چلائی، اور سنگھٹن ڈاکٹر موجے نے، اس کا کون بانی تھا؟
ڈاکٹر مونجے، یہ ایک تحریک تھی. ان دونوں تحریک کا مقصد مسلمانوں کو زبردستی مذہب اسلام سے ہٹا کر ہندو بنانا تھا، اور اس سے ہندو مسلم تعلقات کو بہت زیادہ نقصان پہنچا. جو پچھلی تحریک میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون تھا وہ ختم ہو کے رہ گیا، اور مسلمان جو ہیں ہندو اور مسلمانوں کے تعلقات قطعاً خراب ہو گئے. اس زمانے میں مسلمان لیڈر غفلت کی نیند سوئے رہے، لیکن سائمن کمیشن کی آمد اور نہرو رپورٹ کی مسلم تجاویز پر وہ اپنے خواب سے چونکے. ایک تو سائمن کمیشن کے خلاف آل پارٹیز کانفرنس جو منعقد ہوئی، جس میں انہوں نے ایک مختصر کمیٹی بھی بنائی تھی، جس کا سربراہ موتی لال نہرو کو بنا دیا، اور اس نے نہرو رپورٹ پیش کر دی. نہرو رپورٹ میں مسلمانوں کو اتنا مایوس کیا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو 14 نکات پیش کرنے پڑے، اور یہ اپنے مسلمانوں کے حقوق و مفادات کو نظر انداز ہوتا دیکھ کر انہوں نے پیش کیے تھے، اور یہ جناح کے 14 نکات کہلاتے ہیں. 1929 میں غالباً 1928 کے ان نکات کے جواب میں انہوں نے پیش کیے. پھر آل انڈیا مسلم کانفرنس، گول میز کانفرنس، یہ ہوئی جو نومبر 1930 سے 1931 اور پھر 32، یعنی 29، 31، 32 تین گول میز کانفرنسیں ہوئیں لندن میں، اور ان میں مسلمان سیاسی رہنما بھی شریک ہوئے، اور ہندوستان کے سیاسی مسائل کا حل تلاش کیا جاتا رہا. یہ آتا ہے تذکرہ آگے. اس کے بعد دیکھیں کہ برطانوی حکومت نے اپنا فرقہ وارانہ فیصلہ سنایا، لیکن ہندو لیڈروں کے ہٹ درمی کے باعث ہندو اور مسلمانوں میں کوئی سمجھوتا نہ ہوا. یہ گول میز کانفرنس بھی ناکام گئیں. آخر 1935 میں نیا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ نافذ ہوا، جس کی روح سے مرکز میں فیڈریشن اور صوبوں میں خود اختیاری حکومت کا نفاذ طے پایا. کہ مرکز جو ہے اس میں تو فیڈریشن ہوگی، سب لوگ اکٹھے ہوں گے، لیکن صوبوں میں خود اختیار حکومت ہوگی. اور 1937 کے انتخابات کے بعد، یہ 37 کے انتخابات ایک موڑ تھا. اگر غور کیا جائے آگے ہم دیکھیں گے کہ کانگریس پہلے 6 اور پھر 2 اور صوبوں میں حکمران بن گئی، اور جیسے حکمران بنی اس کا سر پھر گیا، یعنی دماغ خراب ہو گیا. اس نے مسلم لیگ سے منہ پھیر کر مسلمانوں کو بحیثیت قوم کے ملیا میٹ کرنے کا مصمم ارادہ کیا. جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں مودی گورنمنٹ جو ہے وہ کشمیر میں اور ہندوستان میں ہر جگہ مسلمانوں کو کے حقوق غصب کیے ہوئے اور ان پہ اپنے مظالم ڈھا رہی ہے. یہ بھی پرانا سلسلہ ان کا چلا رہا ہے. چنانچہ کانگریسی حکومتوں نے اردو کو مٹایا، ہندی کو ابھارا، ہندوانہ تمدن رہن سہن کے طریقے وہ نشانات کو فروغ دیا. ہندوستانی مسلمانوں کی جداگانہ ہستی کو ہندو میں مدغم کرنے میں، یعنی ملا دینے میں، مدغم کرنا ملا دینا، کہ یہ مسلمان علیحدہ رہے ہی نہ، یہ ان کو ہندوؤں کے ساتھ شامل ہونا ہوگا. بیسیوں اعلانیہ و خفیہ مساعی کی کوششیں کی انہوں نے، کہ جس سے کوشش کی انہوں نے کہ اب میں آپ کو یہی اینڈ میں اس پیراگراف کا ایک اور وضاحت کر دوں کہ 8 صوبوں میں جب کانگریسی وزارتیں قائم ہوئیں تو اقتدار کا نشہ تھا، اور جو انہوں نے کام کیے تو مسلمان مایوس ہوئے. بندے ماترم تعلیمی اداروں میں لازمی قرار دیا، یہ ان کا ترانہ. اور پھر مسلمان بچوں کو مجبور کیا جاتا تھا اس وقت کہ آپ یہ نہ صرف گائیں بلکہ گاندھی کی تصویر کو ہاتھ جوڑ کر سلام کریں، جس طرح ان کا اپنا رویہ، اپنا طریقہ کار تھا، ویسے مسلمانوں کو مجبور کیا جاتا رہا. تو یہ تمام باتیں مسلمانوں کی تحریک کو اور سرگرم کرنے اور مسلمانوں کو آپس میں متحد کرنے کے لیے کافی تھیں. تو اسی طرح ان کوششوں کے جواب میں مسلمان لیڈران اور مسلمانوں کے جذبے میں کچھ وہ چڑھاؤ آیا اور مسلمان زیادہ متحرک ہوئے. تو آج یہاں تک آپ اس کا نشان لگا لیں، اس پیرے تک. اس پیج نمبر 10 کا جو ہے لاسٹ جو پیرا ہے اب نشان آپ لگائیں گے. یہ مدغم کرنے میں بیسیوں اعلانیہ و خفیہ مساعی کی. اس کے بعد نیکسٹ جو بات ہے اس کا تذکرہ پھر ہم انشاءاللہ کل کریں گے. یہاں تک آپ یہ تمام میرا خیال ہے باتیں جو چھوٹے چھوٹے واقعات میں نے بتائے ہیں آپ ذہن نشین کر لیں گے.
اور انشاءاللہ نیکسٹ ڈے پھر اس کو آگے ہم بڑھائیں گے۔ فی الحال جو ہے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ کل ملاقات، زندگی رہی ملاقات ہوگی اور باقی باتیں ڈسکس کی جائیں گی، اور پھر ہم اس دعا کے ساتھ اختتام کریں گے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس مرض سے محفوظ فرمائے اور پوری عالم اسلام، پوری دنیا انسانیت سے اس وائرس کا خاتمہ کرے۔ السلام علیکم۔